बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पीडीएम की 10 जमातों में से जो अहम तरीन जमातें थी वो 4 थी, जिनमें एक फजल रहमान साहब की पार्टी और नून लीग एक तरफ है और एएनपी और पीपल्स पार्टी एक तरफ है। जबकि कुछ जमातें ऐसी हैं जो छोटी जमातें हैं, लेकिन उसके बावजूद बलूचिस्तान वाली 2-3 जमातों की अहमियत है, जिसमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है और एक नेशनल पार्टी है। ये लोग वहाँ पे कुछ अहम हैं। बाकी जमातें बहुत छोटी छोटी हैं और वो कोई इतना बड़ा रोल उसमें पीडीएम के अंदर प्ले नहीं कर रही थी और ना कर सकती हैं। तो अब ये 2 बाकायदा धड़े बन गए हैं। इस धड़ाबंदी का जो फ़ायदा है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हुआ है और इमरान खान साहब ने कहा कि पीडीएम अब ख़त्म हो गई है, उन्होंने अनाउंस कर दिया। आज पीडीएम की अपनी इन जमातों ने, यानी पीपल्स पार्टी और एएनपी कह रही है कि पीडीएम को तोड़ दिया गया है। पीएमएलएन और फजल रहमान साहब की जानिब से हमारे साथ तौहीन आमेज सलूक किया गया है। दूसरी जानिब जो पीएमएलएन और फजल रहमान साहब हैं, उनके कैंप में एक खामोशी है, कोई लायामल सामने नहीं आ रहा और चेमगोइयाँ ये हो रही है, जैसा कि हाफिज़ साहब ने कहा, जो जमीयत उलमा इस्लाम से थे, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने, उन्होंने फरमाया कि कोई जद्दा मॉडल के तर्ज का एक नया मॉडल बन रहा है और आने वाले वक्त में मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान से बाहर चली जाएंगी और उसके लिए राह हमवार की जा रही है और कोई कारोबारी शख्सियात जो हैं वो इसके अंदर इस मरतबा इन्वॉल्व हैं और वो अपना रोल प्ले करेंगी बतौर एक मोहरे के। तो ये उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने। लेकिन इसका जो सारा आउटकम आएगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि खामोशी है और मरीम नवाज साहिबा को बताया जा रहा है कि वो बीमार हैं और फजल रहमान साहब जो हैं उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कुछ तारुफ कर दूं मेहमानों का और उसके बाद फिर हम बातचीत शुरू करते हैं। कुछ अहम टॉपिक्स हैं, उन पर हम बात करेंगे, लेकिन पीडीएम से हम आगाज़ कर लेंगे। और एक सवाल मुझे अली मोहम्मद खान साहब से पूछना है, ख़ास तौर पे मेरे पहले मेहमान हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर ससी परेजो साहिबा हमारे साथ पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। अली परवेज़ मलिक साहब मेंबर कौमी असम्बली पीएमएलएन से हमारे साथ हैं। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि नामूस रसालत के हवाले से आपका मैं हमेशा देखता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान की मीडिया में आप इस मामले के ऊपर खासे सरगर्म रहते हैं और मैं कदर करता हूँ इस चीज़ की और सबको करनी चाहिए। आपसे ये पूछना है कि जिस तरह फ्रांस में गुस्ताखी की गई, उसके बाद लब्बैक पार्टी की तहरीक लब्बैक वालों की जानिब से आपके साथ मुज़ाकरात हुए, फिर एक कमेटी बनी, अब आपकी कोई इंटरनल डिस्कशन हुई है, उसके बाद इस मामले को पार्लिमान में लाया जा रहा है। लायामल क्या होगा हुकूमत का और फ्यूचर में ये चीज़ किस तरफ जाएगी? क्योंकि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और तहरीक लब्बैक वाले कुछ दोस्तों ने भी रब्ता किया, वो भी कह रहे हैं कि हमें इंतज़ार है कि हुकूमत इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देती है या किस तरफ ये लेकर जाती है मामले को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। ये जो मामला हुआ फ्रांस में और उससे पहले भी इस तरह के जब मामलात हुए, तो अल्लाह ताला के करम से जो पाकिस्तान की पार्लिमान है, यहाँ से हमने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन जो है वो पास की ख़ातमुन नबीय्यीन की, और उसमें तमाम जमातों ने उसमें किरदार अदा किया। उसमें कोई पीपल्स पार्टी नून वगैरह नहीं थी, सब ने एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान होने का जो है उसमें किरदार अदा किया। ये जब इशू आया है तो इस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पूरी दुनिया में एंगेज भी किया है, पूरी दुनिया के मुसलमान लीडरान के साथ उन्होंने उस पर ख़त व किताबत भी की और उनको इस बात की तरफ लेके आने की कोशिश की कि हम वेस्ट से, मगरिब से एक डायलॉग में जाएं, ताकि वो लोग जो जानबूझ के ये कर रहे हैं वो कम ही लोग हैं, उनको साइड लाइन किया जाए और जो अक्सरियत है मगरिब में उनको आगाह किया जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन हमारे लिए क्यों इतना अहम है। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में UNGA में जब अक़वाम मुत्तहिदा गए थे तो कश्मीर के अलावा इस पर बहुत उन्होंने बात की थी। जब भी वो इंटरनेशनल फोरम्स पे बात करते हैं तो इन चीज़ों को वो लेके चलते हैं। अब ये जो फ्रांस के एम्बेसडर वाली बात है, इसको पार्लियामेंट में लाने का फ़ैसला जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब और हमारी सीनियर क़यादत ने किया है, तो पार्लियामेंट में लाया जाएगा और मेरे ख़्याल में जो पार्लियामेंट का जमहूर का जो एक राय होगी वो सब एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुसलमान उस पर अपनी एक राय देंगे और मैं समझता हूँ जो भी राय होगी उस पर फिर उस फैसले से हुकूमत पाकिस्तान को भी तक़वियत मिलेगी, उस फैसले से, पार्लियामेंट के फैसले से इंशाल्लाह एक अच्छा फैसला होगा। पार्लियामेंट वो फैसला करेगी। नहीं, पार्लियामेंट में देखिए एक करारदाद तो आएगी और अगर तो हुकूमत की तरफ से आई तो कभी इम्कान ये है कि आप उसको पढ़ेंगे। मैं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैक्रोन एक बीमार ज़हनियत का सबूत दिया है, एक बीमार जहन का आदमी होने का मैक्रोन ने सबूत दिया है और वो उनका सदर है। अब क्योंकि सरकारी सरपरस्ती में उन्होंने ये किया है
اسی وجہ سے آپ کے یہاں پہ یہ مطالبہ ہے کہ ان کے سفیر کو نکالا جائے، کیونکہ یہ سرکاری سطح پہ ہوا ہے. اگر یہ سرکاری سطح پہ نہ ہوتا تو شاید ری ایکشن کسی اور طرح کا ہوتا، لیکن کیونکہ فرانسیسی حکومت ایک ایسے آدمی کے پاس ہے جو دماغی طور پہ ٹھیک نہیں لگتا، وہ بیمار لگتا ہے، اور اس کی بیمار ذہنیت کا علاج یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفیر کو نکالنا ہے. کیا یہیں سے بات شروع ہوگی اس قرارداد میں؟ دیکھیں، جب یہ جتنی بھی ہماری جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں، بالخصوص جو مذہبی جماعتیں ہیں، مولانا صاحب کی اور جماعت اسلامی، اس کے علاوہ بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی، سب اس پہ مل کے بیٹھیں گے اور ایک ایسی قرارداد بنائیں گے جو کہ ایک نہ صرف اس سے فرانس کو ایک میسج جائے، بلکہ وہ ترجمانی کرے 22 کروڑ پاکستانی عوام کی بھی، غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کی بھی ترجمانی کرے. آپ نے دیکھا ہوگا عمران بھائی کہ جب یہ ایشو ہوا ہے تو خان صاحب اور جو طیب اردگان صاحب ہیں، پوری اسلامی دنیا میں یہ دو لیڈران جو ہے اس پہ انہوں نے بڑھ کے ایک بات کی ہے. اب کوشش یہ بھی ہوگی ہماری کہ جو پوری مسلم امہ ہے اس کی بھی ایک مضبوط اور توانا آواز اس پہ آئے. لیکن جو پاکستان کی پارلیمنٹ، دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بنا ہوا ایک ملک ہے جو دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیر پاور ہے. اس کی بات جب بات انشاءاللہ کریں گے دنیا اس کو سنے گی. ہمیں اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. ٹھیک ہے، مشکل حالات سے گزریں، لیکن پاکستان کی اسلامی دنیا میں بھی اور ویسے بھی دنیا میں ہماری ایک اہمیت ہے. اور آپ جب بھی میں اپنا ذاتی ایک تجربہ آپ کو بتاتا ہوں عمران بھائی، کہ آپ جب بھی سعودی عربیہ حج یا عمرہ پہ جاتے ہیں، میرا ایکسپیرینس ہے پوری دنیا کے مسلمان پاکستانیوں کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور ہماری طرف ان کی توقعات بھی ہوتی ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو. ہوپ فلی انشاءاللہ یہاں سے یک زبان ہو کے ایک غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یک زبان ہو کے ایک بات سامنے آئے گی. اور جب میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب پارلیمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی قرارداد آئے گی تو اس سے حکومت کے ہاتھ جو ہیں انشاءاللہ مضبوط ہوں گے. اچھا، میرے پاس دونوں اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز جو بڑی ہیں پاکستان میں وہ موجود ہیں. میں ان دونوں کا موقف میں لے لوں اسی بریک کے اندر اس معاملے کے اوپر. پہلے سسی پلیجو صاحبہ آپ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ یہ قرارداد آنے جا رہی ہے اور اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہونے والی ہے، اور اس میں مطالبہ یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکال دیا جائے، کیونکہ ان کی ریاست نے اور ان کی حکومت نے بائی ڈیزائن نبی اکرم صلی اللہ اور جان بوجھ کے منصوبہ بندی کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. بہت شکریہ عمران. دیکھیں، یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، جو بھی مسلم امہ ہے اس کے لیے ظاہری بات ہے یہ دل کے قریب یہ معاملہ رہا ہے. اور جب بھی اس قسم کی کوئی حرکت یا ہتھ کنڈا کیا گیا ہے تو میرے خیال میں ریگارڈلیس آف اینی پارٹی ایفیلیشن سب لوگ جو ہے یکمشت یکجا ہو کر احتجاج کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. اس چیز کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اس کو بالکل پریکٹیکلی جو ہے اس پر عملاً جو چیز سامنے آنی چاہیے. اور فرانس کا جو بڑا مایوس کن رویہ رہا ہے، اور پارلیمنٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ساری پارٹیز نے اس کو پہلے بھی جب بھی باتیں آئی اس طرح سے تو رد کیا سب نے. اور ظاہری بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک سنجیدہ جماعت ہے، اور ہم جہاں دوسرے مذاہب کی ایک انٹرفیتھ ہارمونی کی بات کرتے ہیں تو پورا رائٹ رکھتے ہیں کہ ہماری جو ماں ہے، جو ہمارا جو مذہب ہے، اس حوالے سے سب سے پیاری جو شخصیت ہے، جو پورے دنیا کو راہ دکھانے والی شخصیت ہے، اس حوالے سے کوئی بھی کچھ کہے کرے وہ بالکل بھی برداشت کے باہر ہے. اس حوالے سے سخت جو بھی قدم حکومت کی طرف سے آنا چاہیے، میرے خیال میں وہ ضرور ہونا چاہیے. اور بالکل ٹھیک ہے. جی علی بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عمران بھائی بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں، میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ تو ہے نہیں، نہ صرف یہ مسلم امہ کا ایک ایشو ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک نیشنل ایشو ہے. تو میں اس کے اندر یہی صرف کہنا چاہوں گا کہ جو بھی گورنمنٹ ایفرٹ اس معاملے کے اوپر کرنا چاہے گی تو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نواز بینگ ون آف دا لارجسٹ اپوزیشن پارٹیز اینڈ اے میچور پارٹی، اس کے اندر جو اپنا بھرپور کردار ہوگا وہ اس کے اندر ادا کرے گی، جس طرح سے ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں جب اس قسم کے معاملات اسمبلی
کے اندر آئے ہیں، نہ صرف اسلامک امہ کے معاملات بٹ جہاں پہ کوئی نیشنل ایمرجنسیز کے بھی معاملات آئے ہیں، تو میرا نہیں خیال اس اسمبلی کے اندر جون سی بھی پارٹیز موجود ہیں اس میں کسی نے بھی کبھی کوئی سیاست کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے لیے فائنلٹی آف پروفٹہڈ اور اس قسم کے سارے معاملات جو ہیں وہ بڑے مقدس ہیں، اور ان کے لیے جو بھی رول ہمیں حکومت کی قیادت کے اندر یا حکومت کی سپورٹ کے اندر کرنا پڑے گا ہم اس کے اندر بھرپور کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ آپ تینوں کا، اور یہ کیونکہ پبلک کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے، اور اس ساری کو ہم سننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ پارلیمان میں اس پہ کیا بات کرتے ہیں، کیونکہ وجہ کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ آپ کو دیا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی مقدس ترین ہستی جو ہمارے لیے سب کچھ ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ہمارے ماں باپ، ہمارا سب کچھ ان پہ قربان، تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہوگی کہ ایک سفیر کو نکال دینا اس ملک میں سے. پوری کائنات سے بھی ٹکر لینی پڑے تو مسلمان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کے لیے کائنات بنی ہے اور آپ کے لیے پوری کائنات بھی قربان ہے. تو اب آ جائیں جی پاکستان کا جو پولیٹیکل انٹرنل معاملات ہیں ان کی طرف. پاکستان پیپلز پارٹی نے آج 2-3 نقطے اٹھائے. میں سسی صاحبہ آپ ہی کے پاس آ جاتا ہوں، آپ یہاں سے آغاز کیجئے کہ آپ کو یہ بھی شکوہ ہے کہ اگر ہم نے استعفے نہیں دیے تو پی ایم ایل این نے کون سے دے دیے ہیں. دوسرا 11 تاریخ کو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. آج اے این پی آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، وہ رہی نہیں، اور ہمارے ساتھ جو توہین ہمیں سلوک کیا گیا اس کے بعد اب اس کا وجود نہیں ہے. تو کیا آپ پی ڈی ایم کو باقاعدہ چھوڑیں گے یا اس کے خاتمے کا اعلان کریں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ عمران، پی ڈی ایم بہت ہی پیاری ایک چیز ہمارے لیے رہی ہے، چونکہ ہم بانی رہے ہیں، اور اے پی سی جو کال کی گئی تھی اس کو ہوسٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، اور ایکسٹرا ایفرٹس لیے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی، جس میں ہم کامیاب بھی ہوئے. اب اس کو تتر بتر ہوتا ہوا ضرور ظاہر ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، اور جو اے این پی والا ایپیسوڈ ابھی ہوا ہے یہ بہت ہی افسوسناک تھا. یہ اس نہج پر حالات جو آئے ہیں اس میں مسلم لیگ نون اور دوسرے جو مختلف ساری پارٹیز کو میں نہیں کہہ رہی، لیکن کچھ لوگ ضرور ان کا رویہ بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ رہا ہے. ہم سخت احتجاج کرتے ہیں، اور شو کاز نوٹس کا ہے کا شو کاز نوٹس کوئی لمیٹڈ کمپنی ہے، یہ اتحاد تھا، کوئی الیکشن اتحاد بھی نہیں تھا، اس کا کوئی آئین نہیں ہے، اس کی ریزولوشن ہے، اس کی ڈائریکشن انہی پوائنٹس میں سے نکلتی ہے جس پر ہم احتجاج میں تھے، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور کئی کامیابیاں بھی ہمیں ملی. اب یہ جو چیز ہوئی ہے اس میں ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی 11 تاریخ کو بالکل 2 بجے بیٹھے گی اور اس پر ریویو کریں گے. ہم دیکھیں گے، ہم جلد بازی اور جذباتیت میں ایسا قدم کوئی نہ اٹھاتے ہیں نہ اٹھانا چاہیے، جس سے اتنا خوبصورت زبردست اتحاد تھا جس میں سارے پاکستان کی نمائندگی تھی، یعنی سارے صوبوں کی. یہ بڑی بات میرے جیسے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. ہم پاکستان اور فیڈریشن کو جو ہے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے فیڈریٹنگ یونٹس، اس کے لیے ہماری نسلوں نے قربانیاں دی ہیں، جیلیں دیکھی ہیں، ہماری لیڈرز نے قربانیاں دی ہیں، پھائیاں تک جو کھائی ہیں، چونکہ ہم ایک گلدستے کی طرح ہی ساری اکائیوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. اور وہ آئین کے اندر اگر کوئی جدوجہد ہو رہی ہے تو پھر اس چیز کو جو ہے اہمیت اس کی بڑھ جاتی ہے. نہیں تو اب نظر تو یہ آ رہا ہے کہ حکومت کو پہلے ایک پی ڈی ایم کا سامنا تھا، آنے والے وقت میں شاید 2 ہو جائیں گی. آپ اپنی لائک مائنڈڈ کی ایک الگ پی ڈی ایم بنا لیں گے اور وہ جو ان لائک مائنڈڈ ہیں ان کی الگ بن جائے گی. عمران، یہ مفروضے ہیں اور خواہشیں بھی کئی لوگوں کو ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا آج ہمارا ڈیلیگیشن سینئر ہمارے رہنماؤں پر جو مشتمل تھا، ولی باغ خود چل کر گیا، اور اے این پی کے ہمارے جو ساتھی ہیں، اے این پی ہمارے لیے بہت ہی احترام لائق ہے. اسی طرح مسلم لیگ نون بھی، اسی طرح بی این پی مینگل گروپ، اچکزئی صاحب کی پارٹی، نیشنل پارٹی بزنجو صاحب کی، یہ سب پارٹیز جو ہے اپنی اپنی ذات میں انجمن ہیں، اور ان کو آپ وی کانٹ ٹیک دیم فار گرانٹیڈ، اور وہ ایسے نہیں ہیں، یہ ہوا میں تیر کی مانند نہیں ہیں. یہی پاکستان کا چہرہ ہے. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این نے اور فضل الرحمان صاحب نے غلط کیا آپ لوگوں کے ساتھ؟ اگر وہ نہ کرتے تو یہ اتحاد رہتا ویسے ہی، اس کے اندر کوئی کھٹائی نہ آتی. میں آخر میں اسی چیز پر اپنی بات کو، اس سیگمنٹ کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے خاص کرے نام مجھے لینے دیں، میں نے کبھی بھی ہم نے نام لے کر تنقید نہیں کی، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب جو لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے
اور ان کو حق کس نے دیا کہ جہاں راجہ پرویز اشرف صاحب کو تو اس کمیٹی میں نہیں بٹھایا جاتا، ایک کٹ تھا، رولز کے موجب کوئی میٹنگ نہیں تھی. اب یہ چیز مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ یہ باتیں میڈیا پہ کہی جائیں، لیکن یہ جس نے بھی کوشش کی وہ خود پی ڈی ایم پر کلاڑی لے کر دوڑ پڑا ہے. اور جو جیسے لانگ مارچ سے بچنے کے لیے استعفاؤں کی اچانک سی بات آ گئی، آخری آپشن تھا استعفا. اسی طرح یہ چیز بھی اسی طرح آئی ہے کہ دوست ساتھی سارے ناراض ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ راہ نکالتی ہے. ہم کوشش کریں گے. اور آج تو حد ہو گئی کہ ایک میڈیا چینل پہ جو ہے ہمیں پتا چلا ہے وہاں احسن اقبال صاحب نے کل کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی بھی تو چلی گئی ہے چھوڑ کے، یعنی وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، آنکھیں بچھائے انتظار میں منتظر ہیں. وہ تو محمد زبیر صاحب نے کہا کہ عملی طور پہ تو پی ڈی ایم سے مایوسی ہوگی، ختم ہو گئی. وہ تو جو ہے وہ محمد زبیر صاحب نے بھی کہہ دیا. چلیں وہ اپنی رائے تو دے سکتے ہیں نا. مجھے علی صاحب سے علی پرویز، اچھا چلیں علی پرویز ملک صاحب، پیپلز پارٹی کو منا لیں گے آپ لوگ یا اب ان کے بغیر ہی؟ عمران بھائی میری صرف آپ سے گزارش اتنی ہے کہ یہ جو اتحاد بنایا گیا تھا ستمبر جو پچھلے سال جو اے پی سی ہوئی تھی، اس کے اندر جو چارٹر یا اگریمنٹ کیا گیا تھا اس کے تحت بنایا گیا تھا، اور اس کی افادیت کے اوپر سینیٹر صاحبہ نے بالکل گفتگو کر لی اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے انویژن کیا گیا تھا کہ ہم نے اس جد و جہد کو آگے لے کے چلنا ہے. پر میں جو گزارش آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی اتحاد کی جو بلڈنگ بلاک ہوتا ہے نا عمران بھائی، وہ ہوتا ہے آپ کے درمیان، آپ کے جو کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں ان کے درمیان میں اعتماد. تو انفارچونیٹلی کچھ واقعات ابھی ریسنٹ پارٹ میں اس طرح سے ہوئے ہیں کہ جس سے اس اعتماد کی فضا کو ٹھیس پہنچی ہے. دیکھیں اگر آپ کے وہاں پہ 10 کولیشن پارٹنرز تھے، ان کے ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز ڈیفرنٹ ایشوز پہ تو ہو سکتے ہیں، ہم ایز کولیشن پارٹنرز اس کی عزت بھی کریں گے، اس کی رسپیکٹ بھی کریں گے اور سمجھ بھی سکتے ہیں. جہاں تک ریزگنیشنز کا معاملہ ہے وہ یقیناً اسی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. پیپلز پارٹی نے ہم سے کہا کہ جی ہمارا ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے، ہم اپنی سی ای سی کے پاس واپس جا کے اس کے اوپر ڈیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں. میں اس کی بھی قدر کرتا ہوں، پر پرابلم اس طرح سے ہوتی ہے عمران بھائی، جب آپ اپنی کمٹمنٹس کے اوپر بیک ٹریک کرنا شروع کریں نا تو اس سے یہ اعتماد کی فضا خراب ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ ہیز بین دا بگیسٹ سیٹ بیک جو اس کولیشن کو ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور غلطی میرے خیال سے ہر سائڈ سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو گریونسز تھیں، ہم جو اپنی ڈرٹی لانڈری تھی، وہ پبلک سفیر کے اندر آ کے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف وہ چارج شیٹ کرنا شروع کر دیا. جہاں تک پی ڈی ایم کا اپنا محاذ ہے اس کے اندر آپ کا ایک گورننس کا سٹرکچر موجود تھا. ہم سب لوگوں کو اس سٹرکچر کو استعمال کرنا چاہیے تھا، اپنی گریونسز کا پہلا ریڈریسل کے لیے وہاں پہ جانا چاہیے تھا. اب جہاں تک ایک منٹ علی بھائی، یار ایک منٹ ملک صاحب، یہ تو بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے جو آپ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم تھا آپ ہمارے پاس آتے، آپ نے پبلکلی ہمیں ذلیل کرنا شروع کر دیا. یہ تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہمیں پبلکلی آپ نے ہمیں گندا کیا. میں عمران بھائی ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا تھا، پر کیونکہ اب آپ نے یہ بات کی ہے تو میں آپ کو اشارتاً بات کر دیتا ہوں کہ یہ معاملہ اس وقت بگڑا ہے جب آپ پی ڈی ایم کے اندر بیٹھ کے یہ طے کر چکے ہوئے تھے کہ سینٹ کے چیئرمین کے لیے کون سی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا. اس کے بعد آپ طے کر چکے ہوئے تھے کہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے کون سی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے الیکشن کے لیے کون سا کینڈیڈیٹ ہوگا. جب ہم نے اس فیصلے کو ریوزٹ کیا، جب یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن ہار گئے اور اس کے لیے ہم نے حکومتی اتحاد کے ووٹ مانگے اور ان کی سپورٹ ایکسٹینڈ کی، تو وہاں سے یہ معاملہ بگڑا ہے. پر میں اس کے باوجود آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے تحفظات جو تھے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر ہی حل کرنے چاہیے تھے اس کو پبلکلی. اس کا مطلب ہے کہ جو پیپلز پارٹی ایک شکایت کرتی ہے کہ آپ کو اگر یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے دھوکہ دیا تو پی ڈی ایم میں بیٹھتے شکوہ کرتے بجائے اس کے کہ اپنے گندے کپڑے پبلکلی لا کے دھوتے. چلے میں ایک بریک لے لیتا ہوں. علی محمد خان صاحب کی بات ہے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب، یہ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ کچھ لوگ بینکنگ کورٹ تک گئے، کچھ ان کے گھر پہ آئے اور کچھ جو ان کے جملے ہیں وہ بڑے زو مانی ہیں کہ پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھے اپنے سے الگ کر کے، اور مجھے اور عمران خان صاحب کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں تو دوست تھا، مجھے کیوں جو ہے وہ دشمن بنانے کی کوشش. اس قسم کے جو جملے ہیں ترین صاحب کے، ان سے کچھ تھوڑا سا یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ وارن کر رہے ہیں. اور آج پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے ان سے امید بھی باندھ لی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا، جبکہ پیپلز پارٹی میں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے ان کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جہانگیر ترین ایسا کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطوں میں بھی ہیں.
اور یہاں تو یہ کلیم کیا گیا کہ وہ حکومت بھی گرا سکتے ہیں، عمران خان صاحب کی یا بزدار صاحب کی۔ آپ کو کچھ اس طرح کے خدشات ہیں پارٹی میں؟ عمران صاحب، جب آپ کا ایک فارمر سینئر لیڈر، میں نے فارمر کا لفظ اس لیے یوز کیا کہ اب وہ ظاہر ہے اسمبلی میں نہیں ہے، ادروائز وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور رول ان کا بڑا رہا ہے تحریک انصاف میں جو موجودہ شکل میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو شاید میں اپنا کیس عدالت میں لڑتا اور یہ اس طرح کی کوئی بھی بات ہوتی اس کو پارٹی فورمز پہ کرتا، لیکن بہرحال گلہ اپنوں سے ہی ہوتا ہے اور انہوں نے ایک گلہ کیا ہے جہانگیر صاحب نے، لیکن ان کو میرے سے زیادہ ان کو اس کا احساس ہے اور وہ عمران خان صاحب کو بڑا قریب سے بھی جانتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب افورڈ بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کی طبیعت ہے کہ اگر چینی کمیشن میں، شوگر کمیشن میں لوگوں کے نام آئے ہیں تو ان میں سے وہ پک اینڈ چوز کریں۔ یہاں پہ جہانگیر صاحب کا گلہ بالکل بنتا ہے کہ میرے علاوہ اور لوگ بھی ہیں، کچھ لوگوں سے پوچھ تاچھ ہوئی ہے، کچھ سے ہونی ہے، تو یہ گلہ بہرحال بنتا ہے کہ صرف مجھ سے نہیں سب سے ہو، تو اس کا تو جواب بھی حکومت کی طرف سے شہزاد صاحب نے دیا ہے کہ نہیں صرف آپ نہیں، سب سے سوال ہوگا۔ باقی ہو رہا ہے آج خسرو بختیار کے بھائی کو بھی بلوایا تھا آج، اور شہباز شریف اور ان کے بچے پہلے بھگت رہے ہیں، وہی میں اور جو ہمایوں اختر فیملی ہے وہ بھی مل کے آ گئے ہیں، انہوں نے بھی انکوائری بھگتی ہے۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جہانگیر صاحب کو میرے خیال میں غلط لگا کہ صرف ان کے خلاف سارا ہو رہا ہے، سب کے خلاف ہو رہا ہے۔ ان سے پہلے شہباز صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی بلایا گیا تھا، وہ تشریف لائے تھے، اور ان کے برخوردار حمزہ صاحب جو وہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ مین پلیئر ہیں، لیڈر ہیں وہاں، ان سے بھی سوال جواب ہوئے ہیں مختلف چیزوں میں۔ تو کسی کے ذاتی کسی کے خلاف کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ دوسری چیز دیکھیں عمران صاحب، میں آپ کے پروگرام میں یہ کہتا چلوں، جتنا میں کیونکہ اکٹھے کام کیا ہے تو زیادہ تو میں جہانگیر صاحب کے کبھی کلوز نہیں رہا، لیکن مختلف میٹنگز میں سلام دعا کیونکہ میرے سے کافی سینئر ہیں، میں نے جتنا ان کو آبزرو کیا ہے، میرا نہیں خیال وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ وہ اس کو اتنا لے جائیں گے کہ پارٹی کو نقصان پہنچائیں گے، جس پارٹی کو ہم سب نے مل کے مضبوط کیا ہے اور ان کا اس میں بڑا رول ہے۔ میرا نہیں خیال وہ اپنی پارٹی کو کمزور کریں گے۔ ہاں انہیں ایک گلہ کیا ہے، ان کا گلہ نوٹس بھی لیا گیا ہے، وہ اس کو دیکھا گیا ہے، لیکن ان کو جو پیغام بھیجا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلین چٹ لے کر آئیں، نہیں آتے، ان کو پیغام یہ بھیجا گیا ہے کہ آپ کلین چٹ لے کر آئیں، آپ کو ویلکم کریں گے۔ اب وہ کلین چٹ کہاں سے لے کے آئیں نیب، اور وہ جو ایف آئی ہے وہ سوال اتنے مشکل پوچھتے ہیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی طبیعت کو وہ بھی جانتے ہیں، عمران بھائی آپ نے بھی کور کیا ہے بڑے عرصے سے، آپ ایون بیفور پالیٹکس آپ نے ان کو فالو کیا ہوگا۔ جناب عمران خان صاحب کی طبیعت میں ایک چیز ہے کہ آپ ان سے پیار سے بہت کچھ منا سکتے ہیں، پریشر میں وہ نہیں آتے، پریشر میں انہوں نے آنا ہوتا نہ کبھی سیاست میں آتے، بلکہ شاید کپتانی بھی بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے، ہر طرح کے مشکل ان کی زندگی ہے ہی مشکلات سے بھرپور، یعنی کہ آپ میرے سے تھوڑے سے آئیں گے لیکن آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ when he faced the stress fracture for the first time in mid-80s، یہ وہ ٹائم تھا جب انہوں نے لوگوں ان کے حوصلے توڑے اور پریشر میں آئے، پھر جب وہ کپتان بنے پریشر میں آئے، 87 کا ورلڈ کپ جو سیمی فائنل ہارے پھر پریشر میں آئے، 92 کا ورلڈ کپ جو تھا سرا پریشر میں کھیلے، شوکت خانم بنا رہے تھے، لوگوں نے کہا نہیں بن سکتا، پھر نمل نہیں بن سکتا، پارٹی مت بناؤ نہیں بن سکتی، یہ کیا پارٹی بنائے گا، اس کے پاس تو کوئی چھوٹے سے بچے ہیں، ہم لوگوں کے شناختی کارڈ نہیں تھے، بہت سے ہم میں سے ایسے تھے جن کے شناختی کارڈ نہیں تھے۔ سو ہی از آلویز فیسڈ آل دیز پرابلمز، انہوں نے فیس کیا ہے، پریشر میں وہ نہیں آئیں گے۔ جہاں تک جہانگیر صاحب کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال وہ ایک خاندانی آدمی ہے اور ان چیزوں کو ذاتیات پہ لے کے نہیں جائیں گے، اپنا وہ جواب دیں گے، اور وہ کمپیٹنٹ آدمی ہے، ان کے پاس کمپیٹنٹ ٹیم ہے۔ اگر کوئی غلط چیز کسی نے نہیں کی، کسی کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب یہاں ذاتیات نکالنے نہیں آئے، عمران خان صاحب از اے میڈ ان پاکستان مین، واٹ ایور ہی از ڈوئنگ ہی از اونلی ڈوئنگ فار ہز مدر لینڈ، ان کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ سر اگر وہ اس طرح ہے تو پھر تو یہ صلح نہیں ہوتی کبھی بھی۔ یہ کیس دیکھا ہے، اس میں تو یہ لوگ نہیں بچتے، یہ جس طرح یہ چینی مافیا نے لوٹ مار کی ہے نا، نہ بچیں، اور جس طرح انہوں نے سٹا کھیلا ہے، جس نے غلط کام کیے نہ بچیں، یہ تو پھر نہیں بچتے، تو جیل جانے سے بہتر ہے کہ وہ آپ کی حکومت گرا دیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر۔ میں ایک چیز مزے کی چیز پتہ کیا، مزے کی بات یہ ہے کہ جس جہانگیر ترین پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دن رات کہتے تھے کہ عمران خان اس کو این آر او دیتا ہے، یہ سب سے بڑی اے ٹی ایم مشین ہے، یہ سب سے بڑا لوٹ مار کرنے والا آدمی ہے، سلمان شہباز نے مجھے پروگرام میں کہا کہ پنجاب کا سب سے بڑا لٹیرا جو ہے وہ جہانگیر ترین ہے، سلمان شہباز نے کہا، اور پیپلز پارٹی کے درجنوں لوگوں نے میرے پروگرام میں کہا کہ جہانگیر ترین سے بڑا کون فراڈیا ہے،
جس نے پنجاب کے اندر بہت زیادہ 2 نمبری کی ہے. آج یہ دونوں اس جہانگیر ترین سے امید لگا کے بیٹھے ہیں اس کام کے لیے جو یہ دونوں مل کر نہیں کر سکے. تو یہ سر جہانگیر آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے عمران خان کو کہ اس نے اپنے جو سب سے قریبی دوست تھا اس کے خلاف بھی کیس آیا تو اس نے کہا نہیں یار میں نہیں بچاؤں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ نیب یا ایف آئی اے شرفا کی ٹانگیں نہ کھینچے نواز شریف کی طرح. اس نے کہا ٹھیک ہے قانون اپنا رستہ بنائے. جہانگیر ترین کو ہٹا کے عمران خان اپنی حکومت گرانے کا خطرہ مول لے رہا ہے. تو علی پرویز ملک صاحب اس کو تو پھر اپریشیٹ کریں آپ. دیکھیں عمران بھائی میں جہانگیر خان ترین صاحب کے معاملے کے اوپر آ جاتا ہوں. اس سے پہلے آپ نے مجھے کنکلوڈ نہیں کرنے دیا جو پچھلا پی ڈی ایم والا پوائنٹ تھا. جی کر لیں آپ. میں نے پیپلز پارٹی اور اے این پی نے جو قربانیاں اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے دی ہیں میں نے وہ کہیں نہیں جھٹلایا. میں نے صرف گزارش یہ کی تھی کہ بگاڑ اس جگہ پہ آیا ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے اپنی کمٹمنٹ سے بیک ٹریک کیا ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑا جو معاملہ آیا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ کے اوپر آیا. اس کی وجہ سے اگر جو صدر تھے پی ڈی ایم کے انہوں نے ایکسپلینیشن مانگ لی اور اس کے لیے شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک خط لکھ دیا تو اس کے اوپر کسی کو بھی ایجیٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اپنا جواب لوگ لے کے جب اس اتحاد کے اندر سربراہی اجلاس کے اندر آئیں گے وہاں پہ راجہ پرویز اشرف صاحب بھی بیٹھے ہوں گے. وہاں پہ جو ایک فیر اس کے اوپر انہوں نے کلیم بنانا ہوگا یا اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہوگا وہاں پہ تھرو ڈسکشن کے بعد اس کو کنکلوڈ کر لیں گے. تو میں سینیٹر صاحبہ کو یہی گزارش کروں گا کہ اس اتحاد کو سمیٹنے کے لیے جو اپنا پوزیٹیو رول ہے وہ وہاں پہ ادا کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. اب جہاں تک جو جہانگیر خان ترین صاحب کا معاملہ اور جو آپ نے سوال کیا دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ جب میں جہانگیر ترین صاحب کو کل وہ سیشن کورٹ کے گیٹ کے اوپر کھڑا ہوا تقریر کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا نا تو عمران بھائی یقین مانے مجھے تو وہ مقافات عمل یاد آ رہا تھا. آپ کو یاد ہے کس طرح سے میاں نواز شریف صاحب بھی یہ بات کرتے تھے کہ جی میرے ذاتی کاروبار جو 50 سال پرانا ہے میرے والد نے شروع کیا ہوا ہے اس کے معاملات کو لے کے آپ مجھے یہاں پہ جو چارج کرنے کے لیے لے آئے ہیں. تو مجھے تو یقین مانے ایک ایسا آدمی جس کا کاروبار 20-25 سال پرانا ہے ایگزیکٹلی وہی سٹوری جو اس نے کسی اور کے لیے گھڑا کھودا تھا وہی وہاں پہ دہراتا ہوا نظر آیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہوش کے ناخن دے اور یہ دانش دے کہ ہم جو لوگوں کے لیے کھڈے کھودتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے سے باز رہیں. کیونکہ نہیں آپ کو ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین ایک ایماندار انسان ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی. آپ کلین چٹ دے رہے ہیں ان کو اس وقت جن کو آپ ہمیشہ بے ایمان کہتے رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو ذاتی کاروبار کے معاملے جس طرح سے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے سر ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام ہے. میری عرض سنیں نا ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام ہے. انہوں نے یہاں سے شیئرز منتقل کیے ہیں فراڈ اور دھوکے سے. ان کے اوپر دھوکہ دہی بددیانتی اور فراڈ کے ایف آئی آر درج ہوئی ہیں. منی لانڈرنگ کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے سر اور یہ حال ہی میں کیا انہوں نے ابھی کیا ہے. یہ کوئی پرانی بات نہیں 2013-14 کی بات ہے. یہ کوئی 25 سال پرانی بات نہیں ہے سر. عمران بھائی میں اس معاملے کی میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کے اوپر تو گیا ہی نہیں. میں نے تو صرف آپ سے بات کی. مجھے ایک دفعہ وہ ریپیٹ ہوتا ہوا معاملہ نظر آیا. اب آپ اپنے لیڈر کو یاد کریں کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب نے کیا آپ یاد کر رہے ہیں کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہوا پھر اسی طرح جیسے جہانگیر ترین نے کیا اب ان کے ساتھ ہوا. یہ کہہ رہے ہیں عمران بھائی میں نے آپ کو صرف کہا ہے کہ مقافات عمل نظر آ رہا ہے. اب میری احتساب کے اوپر بات تو سن لیں نا. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جہاں تک احتساب کے اس پروسیس کو آگے لے کے چلنے کا معاملہ ہے ہم نے تو ہمیشہ سے اسمبلی کے فلور کے اوپر کہا کہ اس احتساب کے کوئی معیار طے کر لیں اور اس کے مطابق بلا امتیاز انداز کے اندر اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. یہ کیا معیار ہے سر؟ ایک منٹ رکے نا یار میں آپ کنفیوز کر دیتے ہیں. آپ لوگ روز کہتے تھے جہانگیر ترین کو پکڑو اس کے خلاف احتساب کرو کیونکہ آپ اپنے بندے کا احتساب نہیں کرتے. اب وہ اس کا کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط ہو رہا ہے. سر کسی جگہ تے کھلوتے جاؤ یا تو جہانگیر ترین کا اچھا مجھے بتائیں جہانگیر ترین کا احتساب ٹھیک ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے؟ آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر میں نے کہا ہے آپ اس ملک کے اندر احتساب کے پروسیس کو چلائیں جو اکراس دا بورڈ ہو سبجیکٹ ٹو ڈیو پروسیس ہو اور اس کے اندر دورہ معیار نہ ہو. ہم اس کو ویلکم کریں گے. اب آ جائیں جہانگیر ترین صاحب کے جو معاملے کے اوپر. دیکھیں مجھے آپ پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی پہلے سال کے اندر جب حکومت ہوئی تھی اس کے اندر یہ سامنے لے کے آیا جب 20% مارکیٹ شیئر یہ جہانگیر خان ترین صاحب کا 2020 میں یہ ہوا تھا. گزار صاحب کے اوپر انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو جب ایکسپورٹ کی اجازت دلوائی اور اس کے اندر سبسڈی لی اور اس کے بعد لوکل پرائسز بھی بڑھ گئی. مجھے آپ یہ بتائیں آج تک جہانگیر ترین صاحب کو اس طرح سے اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا جس طرح سے اپوزیشن کے ممبران کو پکڑا جاتا تھا تحقیق کرنے کے لیے؟ آپ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو اریسٹ کیا جائے. ایک منٹ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے؟ بالکل
چلیں ٹھیک ہے. اب سسی بلوچ صاحبہ مجھے آپ یہ بتائیں, جو اپوزیشن کے سارے ممبران کے ساتھ رکھا ہوا ہے وہ ہونا چاہیے, وہی پروسیجر فالو کریں. لیکن انہوں نے وہی ایک آج شہباز شریف صاحب انہوں نے وہی پروسیجر فالو کیا جو اپوزیشن کا تھا, وہ اسی طرح پولیٹیکل لوگوں کو لے کر آئے, اسی طرح انہوں نے اپنے قانونی کیس کو سیاسی بنانے کی کوشش کی جیسے باقی اپوزیشن کرتی تھی. جہانگیر ترین کے ساتھ چاہے مختلف سلوک ہو رہا ہو, لیکن جہانگیر ترین قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مختلف سلوک نہیں کر رہے, وہ اسی طرح ڈیل کر رہے ہیں جیسے نون لیگ یا پیپلز پارٹی نے کیا تھا. سسی بلوچ صاحبہ, ترین صاحب اب آپ لوگوں کو اچھے لگتے کیونکہ آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ رابطے میں اور وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, تھوڑی کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے. آپ کا شیلا رضا صاحبہ کا ایک ٹویٹ تھا, بعد میں وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اس پہ بات کی ہے. تو ترین صاحب تو آپ کی نظر میں دنیا کے سب سے کرپٹ آدمی تھے, اب آپ کی پارٹی میں آ جائیں گے وہ؟ نہیں عمران, اس طرح پلیز آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ چیز مت جوڑیں. کوئی ملاقات اس حوالے سے کوئی ہم کہہ سکیں کہ ہوئی اس کے حوالے سے کوئی فیکٹس ہیں, میں کم سے کم یہ نہیں کہوں گی. سیاسی ملاقاتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. اگر صدر پنجاب کے سیاسی لوگ بھلے پارٹی الگ الگ ملے ہوں گے کہیں, اس کا بھی مجھے ڈیٹیلز پتہ ہی نہیں ہوں. میں صرف میڈیا پہ اپنی بات بڑھانے کے لیے میں کہہ دوں مناسب نہیں لگتا. ہائپوتھیٹیکلی چیزوں کو وہ تو تصدیق کی ہے کہ مخدوم احمد محمود سے میری ملاقات ہوئی تھی اور وزیر اعلیٰ سندھ کا میں حوالہ دے کے آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ کل سے یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے, لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے, آدھی بات تو یہ میں نے کی ہے بھی, دوسرا رخ یہ ہے کہ ایک بندے کو کبھی آپ اتنے پیار سے دل سے لگا کر چاہتوں کے ساتھ اور اس کی چیزیں اپنی چیزیں اس کی یہ حالات تھے اور اتنی کلوزنس تھی, تو اس کے خلاف جب یہ کیس بنے یا ایویڈنس اور یہ ثبوت بھی دوسرے بھی آئے, تو جتنا ہاتھ ڈالنا تھا وہ تو نہیں ڈالا, لیکن اپوزیشن پر بے گناہ جو ہے وہ ہاتھ ڈالے گئے. اور دوسرے لوگ جو اسی پیرائے میں آتے تھے, نام پی ٹی آئی کے لوگ, ان کو چھوٹ ملی ہوئی تھی. یہاں پی ٹی آئی میں یہ ہوتا ہے سارا وقت یہ اپوزیشن پہ تو الزام تراش کرتے ہیں. سسی صاحبہ ایک منٹ میری بات کا جواب دے دیں. آپ لوگوں نے میری صرف ایک چھوٹی سی عرض سن لیں. پیپلز پارٹی کے 1000 کلپ ہیں میرے پاس جہاں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جہانگیر ترین کو چھوٹ دی ہوئی ہے. آج جہانگیر ترین کو پکڑا ہے تو کہہ رہی ہیں جی اس کو کیوں پکڑا ہے, کسی اور کو چھوٹ دی ہوئی ہے. کسی طرف ایک جگہ رکیں تو صحیح ہے. جی آپ اپریشیٹ کریں نا کہ جس بندے کو چھوٹ دی ہوئی تھی اس کو پکڑ لیا. عمران, سوال بھی آپ کریں گے پی ٹی آئی کے منسٹرز کی طرح, جواب بھی آپ دیں گے. کچھ یہاں فرق نہ کریں اس طرح. دیکھیں, جہانگیر ترین کے خلاف جو بھی چیزیں تھی بالکل آپ نے بجا فرمایا. اس پر پارلیمنٹ کے باہر ہم نے بالکل یہ ڈیمانڈ رکھی تھی. لیکن اسی نوعیت کے دوسرے جو کیسز تھے, وہ جو کابینہ کے بھی ابھی بھی وہ دمکے لے کر وہ منسٹرز چل رہے ہیں, ان کو تو یا تو چھٹی پہ بھیج دیا جاتا ہے, پھر نویلے ہو کر وہ جو ہے لانڈری میں دھل کر وہ آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ 2 اصولوں کے سیٹ کیوں ہیں, سوال ہے. That's a very pertinent question, you know. It's been raised by each and everyone. پارلیمنٹ نہیں, آپ مجھے بندوں کے نام بتائیں نا, اور کون کون سے بندوں کے خلاف آپ لوگ ایکشن چاہ رہے ہیں بتا دیں. آپ نے پہلے جہانگیر ترین کا نام لیا تھا, اس پہ ایکشن ہو گیا, اور بتائیں نا, بندے بتائی جائیں, ہم بندے بتائی جائیں, گورنمنٹ سن رہی ہے. لانگ لسٹ جو ہے اس کی میں یہاں آ کر کروں, اس کا جو ہے پارلیمنٹ میں جہاں فورم جس میں وہ باتیں بتانی ہوتی ہے تو پتہ نہیں. عمران, آخری بات میں صرف اس آپ خسرو بختیار کی بات کر رہے ہیں, اس کے بھائی کی مل ہے, اس کو بلوا لیا ہے ایف آئی اے نے, وہ تفتیش بھگت رہا ہے. جی سسی, آپ بات مکمل کر لیں. جی عمران, 50% مارکیٹ شیئر جو ہے ان کے 3 رہنماؤں کا ہے. بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جب ان کو سامنے لگتا ہے کہ یہ خوفزدہ جب ہو جاتی ہے پی ٹی آئی, خاص کر خان صاحب کے کچھ بڑے کلوز فرینڈز ایسے ہیں جو کچن کیبنٹ میں شمار ہوتے ہیں, ان کو ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں کہ اس کو اتنا اسپیس دیا تو یہ ہوا بن جائے گا. جب جہانگیر ترین میں کام ہوتا ہے تو یہ سارے بلیاں بن جاتے ہیں کیبنٹ کے لوگ, کہتے ہیں کام نکال لو اس سے. اور جب جہانگیر ترین سے خوف ہو جائے, کیونکہ اس کی بہرحال بیک تو ہے, لوگ تو اس کے ساتھ ہیں نا, اسی کی وجہ سے پی ٹی آئی جوائن تو کی ہے نا. سیاست ہے بڑی بہرحم چیز,
ہے. وہ ایسا نہیں کہ صرف ایک پارٹی میں یہ منظر جھلک دیکھتے ہیں. پاکستان بننے کے بعد کئی دفعہ ہم نے آپ نے سب نے دنیا نے دیکھی ہوئی چیزیں, لیکن کتنے عجیب سی پتہ نہیں ہنسے یا روئے کہ یہ چیز سامنے ہے کہ ایک بندے پر جب ایکشن ہونا چاہیے تھا اس طرح ہوا نہیں. اب جہانگیر ترین ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں پارٹی نہ بدل جائے بندہ, اور اس میں اسٹرینتھ بھی ہے, لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں, تو اب یہ بھید کھلا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وکٹمائزیشن اور ہو بھی رہی ہوگی. میں بتاؤں آپ کا, ایسے نہیں وہ ریاض صاحب جو ہے کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیاں دے رہے تھے, اس میں بالکل ہے پنجاب گورنمنٹ کتنا بھی ڈینائی کرے وکٹمائز تو کیا جائے. جب آتی ہے جسٹس کی بات, وہ تقاضے اس وقت اسی نوعیت کے جو ان رولز کے مطابق کیوں نہیں کیے جاتے؟ اپوزیشن کے لیے تو ہر چیز وہ کھلی ہے, وہ اسٹینڈرڈ رولز کے جو ہیں وہ شاید ڈبہ الگ ہے ان کے لیے, وہ رولز الگ نکلتے اس کے لیے شاید. ٹھیک ہے, چلیں ایک بریک لیتے ہیں. ریلیف جو ہے وہ اپوزیشن کو بھی ملا ہے بہت سارا, اور جہانگیر ترین کا آپ کی ڈیمانڈ تھی ساری اپوزیشن کی, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اب ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی غلط ہو رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب, ابھی رمضان المبارک سے پہلے خان صاحب نے لوگوں کے ساتھ جو بات چیت کی, انہوں نے کہا جی کہ میری فوکس جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر ہے, اور یہاں چینی کا ایشو ہو یا مافیاز کا ایشو ہو, ہمیں اس جگہ پہ حکومت بے بس نظر آتی ہے ہمیشہ. اب آپ کیا ایسا نیا کرنے جا رہے ہیں کہ یہ مافیاز کنٹرول ہو جائیں گے؟ اور یہ آپ کے پاس ایک موقع بھی ہے کیونکہ ایف آئی اے آپ کے انڈر میں ہے, حکومت کے انڈر میں ہے, اور ایف آئی اے ان سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے. عمران صاحب, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں تقریباً ہر فیلڈ میں پچھلے 35-40 سال کی بہت زیادہ مس گورننس تو خیر پہلے دن سے تھی جب سے پاکستان بنا ہے. جس لیے ملک بنایا تھا اس طرف سفر بہت کم ہوا, خاص کر بابائے قوم کی وفات کے بعد وہ سفر ایک طرح سے رک ہی گیا, اور ہم اپنی منزل, میں ایک صاف بات آپ کو کہہ رہا ہوں, کھو گئے. لیکن 80s کے بعد سے جو سیاست میں کرپشن کا آیا ہے, اور کسی ایک شخصیت کا میں نام نہیں لیتا, جو بھی اس میں میجر پلیز رہے ہیں سارے اس کے ذمہ دار ہیں. نقصان اس کا یہ ہوا کہ آپ پاسپورٹ سے لے کے کسی بھی ہیلتھ, ایجوکیشن, ایگریکلچر, کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں, ایک عام معمول یہ رہا ہے کہ یا تگڑی سفارش ہو یا جیب میں پیسہ ہو, بلکہ اب تو یہ حالت آ گئی کہ سفارش نہیں, پیسہ ہی جو ہے وہ راج کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہر جگہ مافیاز کا سامنا رہا. ہر حکومت نے کوشش کی ہوگی اس کو ٹھیک کرنے کی, کامیابی ان کو نہیں مل سکی, شاید ول اتنی نہیں تھی یا جو بھی وجہ. عمران خان صاحب نے جس بھی مافیا پہ ہاتھ ڈالا ہے انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا نا. دیکھیں عمران بھائی, اگر آپ ایک ادارہ ہے, ایک جگہ ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ایک فیلڈ ہے, وہاں کوئی مافیا بیٹھا ہے, آپ ہاتھ ڈالتے ہیں, وہ یہ تو نہیں ہوگا لیٹ جائے گا کہ ٹھیک ہے آؤ ہمیں پکڑو, آج سے ہم اچھے بچے بن گئے. دے ول ریٹیلیٹ بیکاز دے آر فائٹنگ فار یور سروائیول. اور اگر جہانگیر ترین نے ریٹیلیٹ کیا تو پھر آپ کو حیران ہونا چاہیے. میں ان کو مافیا نہیں کہہ رہا, لیکن اگر وہ ریٹیلیٹ کریں تو پھر آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے. وقت ختم ہو گیا, ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.